असर वो करीब तरीन लोग महसूस करते हैं और इंसानी सरिश्त ऐसी नहीं है कि वो उस तब्दीली को फ़ौरन कबूल कर लिया जाए, रेजिस्टेंस होती है। तो आपके बच्चों की तरफ से भी, आपके वालिदैन की तरफ से भी, आपके रिश्तेदारों की तरफ से भी, आपके अजीज़ व अकारब की तरफ से भी रेजिस्टेंस आएगी। अब यहाँ से आपका इम्तिहान शुरू होगा। अगर आप सरेंडर करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहेंगे, डट के खड़े हो जाएंगे तो इब्तिदान फ्रिक्शन होगी और फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला ये सारे घर वाले हो सकता है दूर करने के बाद नज़दीक कर ही दे। इन्ना माल उसर युसरा, तंगी के बाद, तकलीफ़ के बाद, सख्ती के बाद, मुश्किल के बाद आसानी आ ही जाती है। और ये ज़हन में रखें कि जो कुछ हमने सुना है इस सब से तकरीबन सारे ही नबी गुज़रे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ, उनको ख़ानदान का ये मसला पेश आया, उनको घर से निकलने का कहा गया। और इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने आ गई। बाकी तफसीलात नहीं है, लेकिन ये कि ये ज़रूर जो है वो ये चीज़ सामने आई और कि करीबी लोग जो है वो खफा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग कि जिन्होंने आपकी पैदाइश की खुशियाँ लौंडियाँ आज़ाद करके मनाई, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन की तरफ आने के नतीजे में जानी दुश्मन बन गए और बड़े मतलब कमीनी हरकतों पे भी उतर आए। तो जब आप किसी मामले में स्टैंड लेंगे तो कशाकश जो शुरू होगी, जो जिस जहाद का आगाज़ होगा वो आपके घर से होगा। ये है असल में वो रुख के जो आपकी शख्सियत को परवान चढ़ाता है। इसके मुकाबले में एक रुख है फरार का रुख। वो जो फरार का रुख है उसकी फिर दो जेहतें बनती हैं। उनमें से एक जेहत वो है कि जो आपको खानका की तरफ लेके जाती है। ये फरार का रुख है। आप माशरे से कट कर जाके खानका में अकेले बैठ गए। और इसी जेहत के जो दूसरा रुख है वो है आपका चले जाना किसी रिमोट जगह पे जाके फटने के लिए। अल्टीमेट तो यही होता है कि उसमें आप फट जाते हैं या कोई आप पे गोला फाड़ देता है तो आप फारिग हो जाते हैं। ये जो आजकल जो इस तरह की जो एक्टिविटी शुरू हुई है, ये उस असल जहाद से दर हकीकत फरार है। इसे फरार अन ज़ख्म कहें कि जो आपका असल महाज था कि आपने चेंज के लिए अपने घर में स्टैंड लेना था और आपकी एक नफ्सियाती जो है वो ट्रेनिंग होनी थी अपने घर के अंदर से, उससे आप भाग गए, उससे आप मफरूर हो गए। और फिर ये कि आप पहुंच गए वहाँ पे कि जिसने आपको अपने मकसद के लिए बतौर एक रोबोट के इस्तेमाल किया और फारिग डिस्पोज ऑफ कर दिया, आप फारिग हो गए। फिर वो पूरी जमातें बाद में फारिग कर दी जाती हैं, डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ज़रूरत के तहत बनाया होता है। ऐसे ही अनासिर को वहाँ ला के जमा किया होता है और फिर उसके बाद अपना मतलब निकालने के बाद उनको फारिग कर दिया जाता है। उससे पहले जो हमारे सामने आई थी बात, जो नवीद अब्बासी साहब के लेक्चर में अक्ल व नकल की कशमकश, और थोड़ा मैंने फिर उसे आगे बढ़ाया था, उसके हवाले से जान लीजिए। ख़ास तौर पे इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारा जो मुल्क जिसका हम हिस्सा हैं, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे यूँ समझिए कि इस ख़ानदान के दायरे के बाद अब वो जो कौमी दायरा आता है, तो उसके एतबार से ये समझ लें कि डॉक्टर साहब ने ये बात पहले भी कही है और वो बल्कि 67 में कही थी। ये मजमून जो नवीद साहब ने पढ़ाया है अक्ल व नकल की कशमकश, ये जिस किताबचे का हिस्सा है, इस्लाम और पाकिस्तान उसका नाम है, उन्वान है, उसकी इब्तिदा इस बात से हुई है कि पाकिस्तान की ये अब अल्लाह का फैसला है जो अलीम व खबीर है कि इसकी इब्तिदा ही में ये दो धारे अलग-अलग हो गए। एक अलीगढ़ का दायरा है, एक देवबंद का दायरा है। असल में इसी झैल में जाके उन्होंने फिर आगे अक्ल व नकल की कशमकश का मजमून बांधा है और अलीगढ़ का पस मंज़र बताया है और देवबंद का पस मंज़र बताया है। इससे नुकसान क्या हुआ उसको समझिए। कोई कौम उसे दुनिया में तरक्की करने के लिए जिस इत्तेहाद की ज़रूरत होती है, जिस इत्तेफाक की ज़रूरत होती है, जो सलाहियतों को पूल करने की ज़रूरत होती है, वो इस मुल्क में हासिल नहीं हो सका। फिर जिस पस मंज़र में ये मुल्क बना है उसको ज़हन में रखें तो हमारे मुल्क का एक यूँ समझिए कि अब तो हम कह सकते हैं कि करीम जदीद तालीम याफ्ता लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन जो हमारे मुल्क में सियासी करीम उस वक्त थी 47 में, वो ज़्यादा जो है वो मदारिस से मुताल्लिक थी, इसलिए कि मुसलमानों की क़यादत व सियादत हमेशा पास रही है उलमा के। 1920-1924 तक सारे मुसलमान मुत्तहिद हैं एक शख्स की क़यादत पर, जनाब शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी, उनकी क़यादत पर सब मुत्तफिक हैं। तमाम उलमा भी उन्हीं के साथ हैं और तमाम मुस्लिम अवाम भी उनके साथ हैं।
اس کے بعد قائد اعظم تو 1932-33 کے بعد جو ہے نا اس قومی دائرے میں آئے ہیں، اور باقی جو بھی لیاقت علی خان ہیں یا یہ اتنے ایکسپیرینس لوگ نہیں ہیں جتنے ایکسپیرینس علماء اکرام، جو حسین احمد مدنی کا مقام ہے، جو ابوالکلام کی جو پوزیشن ہے، یعنی سیاست کے اصل کھلاڑی تو وہ ہیں، اور ان کے تربیت یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جو جمعیت علماء ہند میں تھے پہلے، اور پھر یہ کہ جب پاکستان بن گیا تو جو جمعیت علماء اسلام کہلائی۔ آپ اب بھی دیکھیں، اس موقع پر بھی دیکھیں، اب تو 50-70 سال بیت گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پائے کا کوئی سیاستدان آپ باقی دکھا دیں مجھے، یعنی ان کی جو جس طرح سے ان کی گرفت ہے حالات کے اوپر، اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں بہت بڑے، تو یعنی جن کی بات سن کے آپ کو لگتا ہے کوئی پولیٹیشین بات کر رہا ہے، باقی تو یہ ہمارے ہاں سارے گونگلوں سے مٹیاں جاڑتے رہتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک پورا جو آپ کا جو بہت بڑا ایک صلاحیت کے حامل لوگ تھے، گروہ تھا، وہ سیاست سے ابتداً غیر متعلق رہا ہے، اور سیاست پاس رہی ہے ان لوگوں کے جو اس کے اتنے تجربہ نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے بیوروکریسی کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ سیاستدان کمزور ہوتے چلے گئے، اور بیوروکریسی مضبوط ہوتی چلی گئی، اور پھر خاکی بیوروکریسی آ گئی، وہ تو زیادہ ہی مضبوط تھی۔ ایوب خان صاحب نے آ کے جو کام شروع کیا تو اس نے تو پھر سارا ہی سیاستدانوں سے اقتدار چھین لیا، اور چلتے چلتے بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سیاستدان جب تک جس گملے میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک اس سے غذا لیتے رہتے ہیں اور اسے پھل دیتے رہتے ہیں، تب تک تو وہ سروائیو کرتے ہیں سیاست کے میدان میں، اور جب اس کو پھل دینا چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی یہ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو چونکہ جڑ تو اسی گملے میں ہوتی ہے، وہ بڑے آرام سے کاٹی جا سکتی ہوتی ہے، وہ کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا جو سب سے بنیاد بنی وہ کیا بنی؟ یہ مسٹر اور ملا کی تقسیم ہے، جس نے پاکستان کو کبھی ایک مضبوط ملک اور مستحکم ملک بننے کی طرف نہیں جانے دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے اسی مضمون میں یہ بات کہی ہے کہ یہ آویزش کبھی کبھی شدید ہو جاتی ہے، کبھی نرم پڑ جاتی ہے، تو ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں یہ آویزش بڑی شدید ہو گئی ہے۔ یہ در حقیقت جو لال مسجد کا مسئلہ ہوا تھا، یہ اسی آویزش کی کارستانی تھی۔ یہ جو ایک وقت میں شمال میں جیسے سوات کا علاقہ ہے، پھر یہ کہ جو نیچے جا کے تو وزیرستان میں ایک جو بھی ایک چیز شروع ہوئی تھی، تو یوں سمجھے کہ ایک طاقت اس طرف تھی، مقابلے میں دوسری طاقت جو کھڑی ہو گئی مسٹر کی روپ میں اور بڑی ایکسٹریم کی، وہ جنوب میں MQM کی صورت میں کھڑی ہوئی تھی۔ پھر درمیان میں آ کے تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کر کے ایک کو بھی ذرا اعصاب میں کیا، دوسرے کو بھی اعصاب میں کیا، لیکن اب پھر ایک دور ایسا آ رہا ہے کہ جس میں اس بات کا امکان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ جو ہے وہ دائیں بازو کی طرف زیادہ ہوگا، اس لیے کہ جو افغانستان میں حالات میں تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ جو کھیل ہوتا ہے، اس کھیل میں کبھی کوئی پاسکو بن کے ایک طرف کا پلڑا جھکا دیتا ہے، کبھی کوئی اور پاسکو بن کے دوسری طرف کا پلڑا جھکا دیتا ہے، تو اصل کھیل کوئی اور کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس ساری چیز نے ملک کو عدم استحکام سے دوچار رکھا ہے، اور ایک الزام لگاتا ہے کہ تم ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتے کیونکہ تم قدامت پرستی کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہو۔ دوسرا الزام دیتا ہے کہ تم ترقی نہیں کرنے دیتے کہ تم چونکہ بے دینی کرتے ہو، لہذا بے برکتی ہوتی ہے، لہذا اللہ کا عذاب آتا ہے اور ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ایک نفاق کی، اس نفاق باہمی کی، یہ وہ والا نفاق نہیں جس کا ذکر آیا تھا، یہ کیفیت ہے کہ جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے لیے جو عروۃ الوثقیٰ ہے، جو جوڑنے والی شے ہے، جو استحکام ملک کا بھی، ملت کا بھی اور ہمارے مقصد کا بھی جو کر سکتے، جو ذریعہ بن سکتی ہے شے، وہ در حقیقت وہی سوچ ہے جو درمیانے دھارے کی سوچ ہے، جنہوں نے ان دونوں کو برج اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملت کے اصل بہی خواہ وہ ہے جنہوں نے ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ یار یہ دو مختلف گروہ اگر بٹے رہے تو در حقیقت یہ نظریاتی تقسیم جغرافیائی تقسیم پر منتج ہوگی، اور ہم اس خطے میں کیا سیکولر، کیا لبرل، کیا فنڈامنٹلسٹ، کیا ٹریڈیشنلسٹ سارے رگڑے جائیں گے، اور کوئی غیر قوم آ کے ہمارے اوپر قابض ہو جائے گی۔ تو ان سب کو جوڑنے کا ذریعہ، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔ میں نے بات پہلے بھی کی تھی کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب دونوں طرف اس بات کا احساس و ادراک و شعور پیدا ہو رہا تھا کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے، اس وقت ہم نے اپنی وہ پوزیشن ہی چھوڑ دی۔
اب یا تو اب ایک بندہ نکلتا ہے کہیں، وہ جس کو ہم لبرل طبقہ کہتے ہیں یا وہ جن کو ہم سیکولر لوگ کہتے ہیں، ان کا کوئی نوجوان اس کو جب دین اپنی طرف کھینچتا ہے تو اس کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ وزیرستان چلا جائے۔ اور دوسری طرف اب مدرسے سے کوئی نکل کر اسے جب احساس ہوتا ہے یار کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے، آج کے دور میں نہیں چل سکتی، تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ گامدی صاحب کے پاس چلا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا رول ہے کیا یا ہونا کیا چاہیے، جس کا مطلب یہ کہ ہر ایسا باشعور آدمی جس کو یہ سمجھ آئے ہم اس کے سامنے بطور حل کے کھڑے ہوں، جو ہم نہیں ہیں۔ ہم اگر روایت کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نے آج کے آدمی کے لیے کوئی حل پیش نہیں کیا، اور اگر ہم جا کے کھڑے ہو جائیں بالکل لبرل سیکولر طبقے کے پیچھے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے کوئی حل نہیں پیش کیا، ہم نے مسئلے میں اضافہ کیا، مسئلے میں کمی نہیں کی، ہم نے مسئلہ بڑھا دیا، مسئلہ گھٹایا نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ محض اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ محض کوئی ذاتی چودراہٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اٹھایا، میری عمر اب اس اپریل میں 55 سال ہو جائے گی، یا تو آپ مجھے کھاتے میں ڈالیں نہ پاگلوں کے کھاتے میں، مطلب یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک 80 سالہ بزرگ کو جس نے شادی پوری 80 سال نہ کی ہو، اب اسے خیال آ رہا ہو کہ میں شادی کروں، بچے پالوں اور یہ کہ میری نسل آگے چلے، تو بڈھا گھوڑا لال لگام۔ تو اسی طرح سمجھ لیں یہ تو اگر کسی کے سر پہ آ کے پڑے نا، جیسے نیوٹن کے سر پہ سیب پڑا تھا، تو اس کے بغیر تو یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ یار اتنی تو ہمت جرت ہی نہیں پیدا ہوتی کسی آدمی کے اندر کہ وہ اس کام کے لیے کھڑا ہو۔ یہ مجبوری ہے، اور میں اسی لیے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ کرے وہی کام سیدھا ہو جائے۔ ایک بنا ہوا جو ہے وہ ایک بیڑا ہے جس کے اوپر ہم سارے سوار ہو جائیں، بڑے آرام سے چل رہے تھے، تو وہ اس میں کوئی چودراہٹ کا دخل نہیں ہے، اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کوئی شوق عہدے داری نہیں ہے، وہ تو صرف ہمارا ایک قافلہ رواں دواں اس رخ پہ ہو جائے جس پر کہ ہم چلے تھے۔ اب آگے اگلی بات اور جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہے ذمہ داری کی بات۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بات سمجھا دی، سمجھ آ گئی، اس کے بعد آدمی اگر اکارڈنگلی اس کے عمل نہ کرے تو اللہ کے ہاں تو وہ جواب دہ ہو جائے گا۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بعض اوقات آدمی غلط بھی سمجھے تب بھی اللہ کے ہاں اسے اپنے اس عمل کے اس سمجھ کے مطابق جواب دہی کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً ایک بہت بڑی مثال ہے قرآن مجید میں ہے، غلط بات سمجھے تھے عیسائی کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، بدعت ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسے کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ لیکن فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے جو ایمان والے تھے جنہوں نے غلط روش اختیار کر لی لیکن اس پر پھر اس کا حق ادا کیا، ہم ان کو ان کا اجر دیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا مقصد تھا، غلط رخ پہ چل پڑے، گمراہ ہوئے، لیکن یہ کہ مغضوب نہیں ہوئے، ان پر غضب نہیں ہے، انہوں نے غلطی کی، نیکی کے جذبے غلطی کر لی، حساب اس کے مطابق ہوا، ہاں اب ہم ان کو تولیں گے ان کے مقرر کردہ معیار پر۔ اس کی دوسری مثال ہے سورہ بقرہ میں روزے کے احکام کے ضمن میں، یہ 23واں رکوع ہے، اس میں جو صحابہ اکرام کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، اور یہ پہلے بھی اجازت تھی، منع نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ منع ہے، دن کو منع ہے، روزے کی حالت میں منع ہے تو روزے کی راتوں میں بھی منع ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ہو بھی جاتا تھا۔ اب دن کو تو آپ کسی مصروفیت میں رات گھر میں ہو گیا، اب اس میں وہ سمجھ ان کی یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس روش کو، حالانکہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ سمجھتے یہ تھے، اسے کہا کنتم تختانون انفسکم، تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی پوری اپنی تحقیق کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک دوسرے آدمی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے،
یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس جبریل تو آ کے نہیں بتائیں گے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں سمجھ دیا اسی کے مطابق سمجھ آئے گی۔ جب وہ سمجھ آ گئی یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اس کا اعتراف کرنا، اس کا اعلان کرنا، اس کو ثابت کرنا، یہی اس کے نتیجے میں جو نقصان آئے، جو کٹے، جو ناراض ہو، جو گالی دے، جو استہزاء کرے، جو مذاق اڑائے، اب اس سب کو جھیلنا، برداشت کرنا۔ وہ جو ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو، یہ ہے در حقیقت کے جو پھر ہمارے اندر جرت اور استقامت پیدا ہونی چاہیے۔ رہ گئی بات شرافت کی، وہ ڈاکٹر صاحب کی اس بیان میں بھی جو بات آئی ہے شریف آدمی کی، تو ظاہر ہے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، تو شریفوں کا تو یہ ہمت تو کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا کہ میں یہ کہوں کہ شریفوں کا کام نہیں ہے، شرفائی کا کام ہے، لیکن شریف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بالکل ہی تھلے لگ جائے۔ شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور شریف کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی کوئی میں ہی نہ رہے، شریف کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی کوئی رائے ہی نہ رہے۔ وہ اس کی رائے ہو، اس رائے کا اس نے اعتراف بھی کرنا ہے، اس کا اعلان بھی کرنا ہے، اس پہ ڈٹ کے کھڑا بھی ہونا ہے، اور یہ ہے وہ تزکیہ جو ہم نے اپنے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، کسی جو ہے وہ استہزاء کی پرواہ نہ کریں، جس بات کو حق سمجھیں اسے ڈنکے کی چوٹ کہیں، اور کسی مخالفت کو خاطر میں نہ لائیں۔ تو دوسری بات ہمارے سامنے یہ آ گئی۔ اب آئیے اس چیز کی طرف کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تو اس اجتماعیت کا تعلق ہے کہ جس کا ہم حصہ تھے، یا جیسی اجتماعیت کا تصور ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، تو بہرحال یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کے قائم کرنے میں ابھی وقت تو لگے گا۔ یہ جو تقاضے آتے ہیں، ہمارے بہت سے دوستوں کی خواہش بھی ہے کہ بہت جلدی سے ہو جائے، تو وہ جلدی کا کام بہرحال خراب بھی ہو جاتا ہے، اتنی جلدی کرنی نہیں، بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ البتہ اس کے حوالے سے ایک اشکال ہے جو میں ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ اشکال یہ ہے کہ جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جماعت کی زندگی آپ کو اختیار کرنی چاہیے۔ کل بھی آپ نے وہ احادیث ساری سنی ہیں جو ہمیں امین سواتی صاحب نے جو ہمارے سامنے لائی ہیں، تو اس میں ایک جماعتی زندگی کا بڑا پرزور جو ہے وہ تقاضا سامنے آتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں بانی تنظیم اسلامی کی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اقامت دین فرض عین ہے، اور یہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جماعت بیعت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اس کو انہوں نے نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ نماز ہے، فرض عین ہے، وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور وضو پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو پانی ہوگا تو وضو ہوگا۔ اب ایک تیسری صورت آ گئی ہے، پانی ہی نہیں ملتا، تو کیا کریں؟ اس کے لیے تیمم ہے۔ اس کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ اقامت دین کے لیے جماعت ہے، جماعت کے لیے وضو ہے، وضو کے لیے پانی ہے۔ اب آپ کو اگر کوئی جماعت نہیں ہے آپ کے پاس، ہاں آپ کا ارادہ ہے کہ جماعت ہو اور میں اس میں شامل ہو کے یہ کام کروں، اور جب بھی ملی میں اس میں شامل ہو جاؤں گا، یہ ارادہ تیمم کے درجے کی ہے۔ جیسے پانی نہیں ملا تو آپ نے مٹی کا ارادہ کر لیا، یہ ارادہ تیمم کے درجے کی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہوا ہے۔ آپ جماعت میں نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کا اگر ارادہ ہے ایسا تو آپ تیمم کے درجے میں ہیں۔ نمبر 2، یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا بھی ہے، اور لکھا ہے اس کو اسلام کا انقلابی فکر، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں کے پہلے صفحے پر، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی جماعت تو نہیں بنائی لیکن ان کی پوری زندگیاں جماعت بنانے کے کسی تمہیدی کام میں لگ گئیں، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، باقی سارے گناہگار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیدی کام کرنا کسی جماعت کا بنانے کا، وہ بھی آپ کو مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ آپ جماعتی زندگی سے باہر نہیں ہیں تو وہ اس کا بدل یہ ہے کہ آپ اس کی تمہید باندھ رہے ہوں۔ تیسری چیز کہ جو ایک حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے اور بڑی معروف حدیث ہے، ہم جب بھی کوئی کلاس شروع کرتے ہیں، عربی کی شروع کریں، تجوید کی شروع کریں، تو عام طور پر وہ حدیث سناتے ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگی، اس کا ترجمہ بھی یاد ہوگا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آ گئی، وہ ابھی طالب علم تھا، نہ جماعت بنائی تھی، نہ کسی بنی ہوئی جماعت میں شامل تھا، ابھی وہ طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ البتہ نیت اس کی یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کر کے وہ اسلام کو زندہ کرے گا،
اس کا مرحلہ ہی نہیں آیا, موقع ہی نہیں پیدا ہوا, وہ پہلے ہی مر گیا, موت آ گئی اس کو حالت طالب علمی میں. اس کو یوں سمجھ لیں ایک آدمی کا ارادہ ہے میں جا کے نماز میں شامل ہوں گا, ابھی نماز کے وقت سے پہلے ہی وہ وضو ہی کر رہا تھا, ابھی ہاتھ ہی دھوئے تھے کہ مر گیا, گولی لگی مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا, فوت ہو گیا مر گیا ہے. تو اسی طرح وہ طالب علم میں مر گیا, ابھی وہ موقع ہی نہیں آیا اگلا. تو حدیث میں آتا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ, تو اس شخص اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. تو معلوم ہوا کہ وہ ارادہ کر کے رکھنا کہ میری زندگی کا مقصد اسلام کا غلبہ سربلندی ہوگی, اس کے لیے ابھی علم حاصل کرنا جو تمہیدی نوعیت کی شے ہے, یعنی ابتدائی درجے کا کام ہے, وہ کرنا, اس سے شروعات کر دینا. اللہ کے ہاں اگر اس دوران موت آ گئی تو گویا وہ سارے جو بھی اگلے احکام ہیں اس میں وہ پورا اتر گیا, وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. تو اس کا البتہ یہ کہ ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ ہم نے کام یہ کرنا ہے, ہماری زندگی کا مشن اور نصب العین وہی ہے کہ جو تھا, اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے, اس میں سستی نہیں آنی چاہیے. اب اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے ہم نے ایک ملکی سطح پہ تو نظم نہیں بنایا, لیکن یہ کہ کیا لوکل سطح پہ بھی ہمارا کوئی نظم نہیں ہے؟ مثلاً آزاد کشمیر میں جو لوگ علیحدہ ہوئے ہیں تو کیا ان کا کوئی نظم نہیں ہے آپس میں؟ راولہ کوٹ والے ہیں ان کا نظم موجود ہے, مظفر آباد والے ہیں تو ان کا نظم موجود ہے, اسلام آباد میں جو خاص طور پہ کرنگ میں علیحدہ ہوئے ہیں تو ابھی آپ نے ثاقب الطاف صاحب کا لیکچر بھی سنا ہے, تو وہ امیر ہیں پنڈی اسلام آباد کے, نظم موجود ہے. اب ذرا اس کو ایک اور چیز کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں, اگر آپ خالص نظری طور پر علمی طور پر آئیڈیلی دیکھیں تو امت مسلمہ جو پوری دنیا میں ہے اس کا کوئی ایک نظم تو ہے نہیں. سیاسی نظم بٹ چکا ہے, یہ پاکستان ہے, یہ ہندوستان ہے, یہ بنگلہ دیش ہے, یہ افغانستان ہے, یہ ایران ہے, بٹا ہوا ہے. تو جب ہم کوئی تنظیم یا جماعت بناتے ہیں وہ ایک ملک کی سطح پہ بناتے ہیں. اس کی حدود, اس ملک کی حدود کوئی آسمان سے تو نہیں اتری ہوتی, کوئی قرآن مجید میں تو نہیں ڈیفائن ہوا ہوتا یہ ملک. تو اگر علاقہ اللہ کی طرف سے معین شدہ نہیں ہے تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہی علاقہ آپ کا علاقہ ہے, اور اس میں جو نظم بن گیا وہ آپ کا نظم ہے. راولہ کوٹ والوں کا نظم ان کا نظم ہے, مظفر آباد والوں کا نظم ان کا نظم ہے, پنڈی والوں کا نظم ان کا نظم ہے, کل ملتان والوں کا نظم ان کا اپنا نظم ہو سکتا ہے. تو آپ اگر اس نظم کی پابندی کر رہے ہیں تو آپ ایک نظم میں ہیں, آپ ایک جماعت میں ہیں, بڑی جماعت میں نہیں ہیں, چھوٹی جماعت میں ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ ملکی سطح پہ بھی نظم بنا لیں تو وہ الجماع کے مقابلے میں تو چھوٹی ہی جماعت ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ ہے, وہ کل امت تو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے نظم بن رہے ہیں ان کو ویسا ہی نظم سمجھتے ہوئے ان کی سموتات کرنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا, اس کے لیے اپنا وقت نکالنا, ان پروگراموں کو کامیاب کرنا, یہ گویا ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ تلافی ہوتی رہے. یہ نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم نے اس فکر ہی سے جو ہے وہ انحراف کر لیا, جان ہی چھڑا لیے. بہانہ یہ بنایا ہے کہ جناب وہ لوگ اچھے نہیں تھے اور اس کے بعد گھر بیٹھ گئے رضائی لے کے آرام سے تسلی سے, یا اپنے دنیا کے دھندوں میں لگ گئے. تو یہ تو ایک ارتداد باطنی کی صورت ہوگی, پھر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ پھر وہی بات ہے, جان چھڑانے کی بات ہو گئی. جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ وہ اس دن کو روتے ہوں گے جس دن شامل ہوئے تھے, تو بہت سے لوگوں کو شامل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. اب اگر ان کے سامنے اس طرح کا بہانہ آ جائے تو وہ کہے خدایا تو نے تو چھپر پھاڑ کے دیتا, بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا, اور میں اب اس کام سے جان چھڑاتا ہوں, جا کے گھر بیٹھتا ہوں. تو یہ اگر معاملہ ہے تو یہ تو در حقیقت دنیا کو تو یہ بہانہ دیا جا سکتا ہے, دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو تو نہیں دیا جا سکتا. وہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے, خوب معلوم ہے کہ ہم نے پھر کیا کیا ہے. لہٰذا وہ جواب دہی تو وہاں اللہ کے سامنے پوری ہو جائے گی. گویا نفاق کے اظہار کا ایک موقع یہ بن گیا ہے, تو جس کے دل میں ہوگا تو پھر وہ جو ہے بے عمل ہو کے بیٹھے گا, بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھے گا. البتہ کام کرنے کے مواقع موجود ہیں. اور اگلی بات, کام کے مواقع پہلے سے بڑھ کر موجود ہیں. پہلے جو نظم کی پابندیاں تھیں بہت ساری محنت اس پہ لگ جاتی تھی. اچھا وہ کسی درجے میں اس کا ایک فرق یہ بھی پڑ جاتا ہے کہ ایک لگا بندہ طریقہ ہے, اسی طریقے کو کام سمجھا جاتا ہے, اس سے ہٹ کر جو کام آپ نے کیا وہ کام ہی نہیں سمجھا جاتا. اب آپ کے پاس لوکلی یہ آزادی بھی ہے, آپ چاہیں تو جس طرح چاہیں کام کو آگے بڑھائیں. ہم نے ایک صاحب کو دعوت دی ہوئی تھی, وہ کسی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے.
لیکن یہ کہ انہوں نے کام کیا لاہور میں اکیلے کیا. پچھلے دنوں آئے تھے آ کے اپنی ساری ریکارڈنگ کرا کے گئے, لیکن آج وہ نہیں پہنچ سکے. تو اکیلے انہوں نے کام شروع کیا. وہ تنظیم سے 2008-9 میں بقول ان کے جو انہوں نے ہمیں بتایا مبینہ طور پر انہیں تنظیم سے نکال دیا گیا. وہ نکل گئے, وہ بالکل اکیلے ہو گئے. جو نکلتا ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر کام کا آدمی ہو تو وہ تو ایسے کام کے آدمی تھے کہ ان کا نام بھی لوگوں نے پستول رکھا ہوا تھا, یعنی اتنے متحرک اور وہ ڈائنامک آدمی تھے. تو اب وہ نکل گئے تو انہوں نے کیا کیا, ان کے ذہن میں اللہ نے ایک کام ڈالا, انہوں نے عربی پڑھانی شروع کی. کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پڑھاتے پڑھاتے اب مصنف ہیں, کتابیں لکھی ہیں عربی زبان, قواعد کی اور علم صرف کی اور علم نحو کی, ان کو کتابیں لکھ چکے ہوئے ہیں. یہ ان 10 سالوں میں انہیں اتنی مہارت حاصل ہوگی. لیکن جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا وہ ذرا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک عربی کلاس شروع کی, فرض کریں انہوں نے اسم کا تعارف کرایا ہے, اور اب وہ اسم کی حالتیں بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں 4 لوگ اور آ گئے کہ جی ہم بھی پڑھنے آئے. وہ ذرا پیچھے تھے, نئے لوگ آئے ہیں, تو انہوں نے انہی میں سے جو ذرا تھوڑا سا بہتر تھا. اب ظاہر ہے سارے تعلیم بالغاہ کا پروگرام ہے, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, گریجویٹس ہیں, پڑھے لکھے لوگ, تو وہ کوئی عام معمولی بچے تو نہیں ہیں چھوٹی عمر کے. تو ان میں سے ایک کو جو اچھا لگا انہوں نے کہا اچھا بھائی آپ اس کو شروع سے الف بے سے شروع کر دیں, حروف شمسی قمری آپ پڑھانا شروع کر دیں. وہ چلے, وہیں سے ایک استاد بنا دیا. یعنی ان کی کلاس نے آگے جو ہے وہ ایک سلسلہ تولد و تناسل ایک طرح کا شروع ہو گیا اس کا, کہ اس نے انڈے بچے دینے شروع کر دیے. کرتے کرتے وہی جو ایک جگہ ایک کلاس میں آ کے شاگرد بن کے بیٹھتے ہیں, دوسری کلاس کو استاد بنا کے چلا رہے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا تو 16 ان کے پاس جو ہے نا ایک حلقے کی 16 کلاسیں اتوار کے دن ان کے گھر میں جمع تھی. اچھا ان کے گھر رات کو بھی جانا ہوا تو گھر تھا فرنشڈ, بیٹھے ہوئے ہیں, خیر جیسے بھی, تو اس میں اپنا سارا سامان رکھا ہوا ہے. اگلے دن انہوں نے کہا جی صبح فجر کے بعد آپ آ جائیے گا, ہم نے آپ کو یہاں کا نظارہ کرانا ہے. ہم وہاں پہ صبح فجر کے بعد پہنچے تو سارا گھر جو ہے وہ کلاس رومز کا نقشہ پیش کر رہا تھا. سامان پتہ نہیں اٹھا کے انہوں نے کدھر رکھ دیا تھا, اور وہ گھر ہے اور خالی پڑا ہوا ہے, اور اس کے مختلف کمروں میں مختلف کلاسیں ہو رہی ہیں. اور مزے کی بات جو میں آپ کے ساتھ خاص طور پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے گھر کی دیواریں, اب ظاہر رنگ کرنا پڑتا ہے یا کیا, وہ سب سے تو اب لوگ یہ کہتے ہیں نا ٹائلیں لگا دو ایک ہی دفعہ کام ختم ہو جائے گا, نہ رنگ کرنا پڑے نہ یہ نہ وہ. انہوں نے جیسے جتنی وہ الماری ہے اتنی جگہوں پہ ٹائلیں لگائی ہوئی تھیں. اب دیکھنے میں بڑی خوبصورت ٹائلیں ہیں, اور جب کلاس شروع ہوتی ہے تو وہی ٹائلیں وائٹ بورڈ ہیں, مارکر لوگوں نے پکڑے ہیں, ٹائلوں ہی کے اوپر ذرا با بو لکھا جا رہا ہے, اور یہ کہ اس کے بعد اس کو صاف کر کے گھر ہے, اور وہ ٹائلوں والا گھر ہے. تو یہ ہے کہ جناب آپ ایک چیز سے کئی چیزیں نکالیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ذرائع وہ جو ہے نا وہ واسطے بناتے چلے جاتے ہیں. تو اب ایک بندے نے کام شروع کیا, اس کام کے اندر اتنی برکتیں پیدا ہو گئیں, اتنے اس کی جو وہ راستے نکلتے چلے گئے. تو یہ تو کسی محلے میں آپ شروع کریں تو دیکھیں کیا فرق ہے. آپ دینے والے ہیں, جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کا احسان مند ہو رہا ہے کہ آپ اسے کوئی شے سکھا رہے ہیں جس سے وہ براہ راست قرآن مجید سے آگاہ ہو رہا ہے, قرآن سیکھنے کے قابل بن رہا ہے. آپ اور اس کا جو تعلق بن رہا ہے وہ استاد اور شاگرد کا تعلق بن رہا ہے. پھر آپ کو جو موٹیویشن مل رہی ہے اس بات کی مل رہی ہے کہ میں نے ایک بندے کو کسی قابل بنایا ہے, اس کو کچھ سکھایا ہے, وہ کہاں کھڑا تھا اس کو کہاں اٹھایا ہے. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت حرکت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں, تحریک میں اضافے کا باعث بنتی ہیں, اور ایک بالکل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اٹھانے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو میں نے تو صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے, اب اس طرح کی کئی چیزیں آپ سوچ کر اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری بہترین صلاحیتیں, بہترین اوقات, اور یوں سمجھ لیجئے کہ اکثر اوقات اس کام کے اندر لگیں, اس محنت میں کھپیں, تاکہ دین کا بول بالا ہو, ہمارا ملک ترقی کرے, یہاں پہ جو ہے وہ استحکام ہمیں حاصل ہو, اور یہ جو فاصلے ہیں آپس میں مختلف یہ جو ہے وہ چھٹیں, اور ایک اتحاد اور اتفاق کی کیفیت پیدا ہو. تو میری تمام آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو اب ہم نے اس طرح نارمل انداز میں لے کے نہیں چلنا ہے, اس کو ایک اضافی نیکی کا کام سمجھتے ہوئے نہیں چلنا ہے, اسے ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے, زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, ہمارا واحد نصب العین ہونا چاہیے. باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں جن کو ہم نے اہم بنایا ہوا ہے,
اصل ہمارا زندگی کا ہدف اور مقصد اور نصب العین یہ کام ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، ہمت دیں اور اس کے لیے سوچ سمجھ جذبہ اور اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو میں اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرتا ہوں، اور ہم نے تقریباً 10 منٹ کے بعد یہاں پہ جماعت کھڑی کر لیں گے ظہر کی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ دعا اس کے بعد کر لیں گے.